जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं, ज़ौजा-ए पैगम्बर उम्मुल मोमिनीन कि असर आशूर में मदीने में अपने घर में सो रही थी कि मैंने ख्वाब में नबी को देखा। नबी के सर पे अमामा नहीं था, नबी के रेशे मुबारक पर खाक लगी हुई थी, सरकार की अबा उनके दोष पर नहीं थी, आपका गरेबान चाक था, सरकार ने अपनी आस्तीनें लौटी हुई थीं। मैंने इस हुलिये में नबी को ख्वाब में देखा तो मैंने अपने शौहर अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी हालत ऐसे क्यों कर है? फरमाया, उम्मे सलमा, मेरे हुसैन को करबला में मार दिया। अजरुकम अल्लाह, मेरे बच्चे को करबला में भूखा प्यासा मार दिया। सुन्नी शिया किताबों में रिवायत मौजूद है। जब इमाम हुसैन को नबी की गोद में लाके दिया था ना, जब विलादत हुई थी मौला हुसैन की, तो नबी ने बच्चे को देखकर रोना शुरू किया। कोई रिवायत नहीं पढ़ूंगा जो अपने सुन्नी भाइयों की किताबों में ना हो, ये रिवायात मुसल्लम है, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है। नबी ने रोना शुरू किया। जनाब ज़हरा ने पूछा, बाबा मेरे बच्चे में कोई ऐब है? फरमाया, नहीं, मुझे अभी जिब्रील ने आके बताया है, इसे एक बयाबान में घेर कर मारा जाएगा। अजरुकम अल्लाह। सरकार मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं, एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जो आवाज हुसैन की आवाज से मुशाबे थी। सुनेंगे? नबी ने दरवाजा बजा दिया। एक खातून दरवाजे पर आई, फरमाया, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है, इसे रोने नहीं दो। रिवायत में लिखा है, सरकार मदीने की एक गली से गुजर रहे थे, चंद बच्चे खेल रहे थे। आगे बढ़कर मेरे मौला नबी ने एक बच्चे को गोद में उठाया, पेशानी पर बोसा दे के जमीन पर उतार कर आगे बढ़े। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये किसका बच्चा है? फरमाया, मुझे इससे गरज नहीं है किसका बच्चा है, मुझे तो इससे गरज है ये मेरे हुसैन से प्यार करता है। मैं जब देखता हूं ये मेरे हुसैन का एहतराम कर रहा होता है। अजरुकम अल्लाह। जब मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, अभी शहर से बाहर गए थे कि हजरत अब्बास आए, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला चल रहा है। मौला हुसैन ने पूछा, अब्बास जाकर पूछो कि ये किसका काफिला है, कौन लोग हैं? का मौला साहबी पैगंबर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफारी हैं, मगर काफिला इतना मुख्तसर है कि एक गुलाम है और एक बेटा उनके साथ है। जैसे ही मेरे मौला ने सुना कि मेरे नाना का साहबी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जुलजना को आवाज देकर कहा, मुझे नाना के साहबी तक पहुंचा दे। घोड़ा लेकर चला है इमाम को उस जगह जहां उर्वा गफारी का काफिला था। करीब जाकर क्या देखा कि हाथों में राशा है, कमर खमीदा है, सफेद बाल हैं जी, चेहरे पर उनके बुढ़ापे और ज़ईफी की वजह से झुर्रियां हैं। घोड़े पर बैठा नहीं जा रहा। आगे बढ़कर कहा, नाना के साहबी इस बुढ़ापे में कहाँ का इरादा है? तो कांपती हुई आवाज में कहने लगे, हुसैन तुम छोटे से थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में दाखिल हुए, तुम्हारा कुर्ता तुम्हारे पैरों में उलझा, तुम जमीन पर गिरे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें गोद में उठाकर लाए और मिंबर पर अपने साथ बिठाया, और हम सब सहाबियों को मुखातिब होकर कहा, मेरे हुसैन को खूब पहचानो, अगर ये वतन छोड़ रहा हो और उसके बच्चे इसके साथ हो और तुम में से कोई जिंदा रह जाए तो मेरे हुसैन का साथ जरूर देना। ए हुसैन, मैं बूढ़ा जरूर हूं, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, मगर मुझे नबी की वसीयत पर अमल करना है, मुझे अपने साथ चलने दो। मेरे मौला हुसैन ने आगे बढ़कर कहा, फिर आइए अपना काफिला हमारे काफिले में मिला दीजिए। कहने लगे, नहीं हुसैन, तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, मेरा काफिला पीछे चलेगा, कुछ फासले से मैं अपनी सवारियों को लेकर चलूंगा। इमाम ने फरमाया, नहीं अब्बास आपकी खिदमत करेंगे, अली अकबर आपके काम आएंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो एक 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 नहीफ सी आवाज में कहा, हुसैन, उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है, नबी ज़ादियां भी हैं उस काफिले में। मैं कहूंगा, उर्वा गफारी, तुम्हें नबी ज़ादियों का बड़ा एहतराम किया। 11 मुहर्रम को होते तो देखते ज़ैनब के सर से चादर उतारी जा रही थी, कोई नहीं था जो ये कहे कि ये नबी की नवासी है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में। बस 2-4 मिनट और मेरे साथ दीजिएगा।
آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں کوئی روتا ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آج 9 محرم ہے، ابھی جناب اشرف عباس صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، یہ ایک پرانی خدمت گزار شخصیت ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گیا اس ممبر پر انہیں بیٹھتے ہوئے۔ تقدم ولدی، کہیں ایسا نہ ہو تاریخ یہ لکھے کہ حسین کے بچے زندہ رہ گئے، پہلے میری اولاد کٹے گی۔ کربلا میں 72 میں 52 صرف امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ یہ میں روا روی میں کہتا ہوں 18 بنی ہاشم، 18 صرف مولا علی کے بیٹے ہیں، ورنہ بنی ہاشم یعنی امام کا خاندان جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ 52 کی تعداد میں ہے۔ 72 میں 52 امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ یوں ہی آج 1400 سال کے بعد آپ حسین حسین نہیں کر رہے۔ جو اپنی تحریک اپنے گھر سے شروع کرتا ہو نا، جو کسی نظریے پر اپنے گھر کو قربان کرتا ہو، اس کا نظریہ تا دیر زندہ رہتا ہے۔ میرے لال علی اکبر جاؤ، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں مہمانداری اور میزبانی بدنام نہ ہو جائے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی امام نے اٹھائے، حتیٰ حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا جب اٹھانے گئے نا تو حر روکتا رہ گیا، مولا یہ غلام زادہ ہے، اور امام یہ کہتے تھے حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ آج وہ بیان آ گیا کہ حسین اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھانے آ رہے ہیں، مگر کون بچا ہے جو حسین کی مدد کرے؟ اجرکم اللہ۔ کچھ امتیازات ہیں امام حسین کے اس فرزند کی شہادت میں۔ پہلا امتیاز تو یہ ہے، کسی سے امام حسین نے نہیں کہا کہ جا کر بیویوں سے اجازت لو، جو آتا تھا مولا مجھے اجازت ہے، امام اجازت دیتے تھے، وہ جا کے قربانی دیتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ لیکن علی اکبر سے کہا جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی بہنوں سے جا کر اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر نے خیمہ گاہ کے قریب آ کر کہا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریت فضا، اے میری دادی زہرا کی کنیز فضا، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے سکینہ میرا سلام ہو۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیمے سے جواب دے دیا، لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا نا ھذا السلام سلام الآخر، یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا، تو سنیں گے کیا منظر تھا۔ کوئی اس خیمے سے نکلی، کوئی اس خیمے سے آئی، کوئی اس خیمے سے آئی، حضرت علی اکبر کے گرد ایک حلقہ بنا لیا، کوئی دامن پکڑ کے کھڑی ہے، کوئی بازو نہیں چھوڑتی۔ بیویوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا، اور ایک بڑے خیمے میں یہ بیویاں لے گئیں۔ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، علی اکبر باہر آتے ہیں، بیویاں پھر اندر لے جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ بار بار ایک بچی ہے جو دامن پکڑ لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے سکینہ ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ امام نے اپنے بچے کو بیویوں سے رخصت کروایا، آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑا آگے بڑھا ہے، رو رہے ہیں نا آپ۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا۔ حضرت علی اکبر نے اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ حسین آواز دیتے جا رہے ہیں مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، پیشانی کا بوسہ لیا، آواز ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیہ پہ گواہ بن جا، میں اب اسے قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے زیادہ شباہت رکھتا ہے خلقاً و خلقاً و منطقہ۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو روانہ کیا۔ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کوئی مجاہد میدان جا کر واپس نہیں آیا، اس کا لاشا ہی واپس آیا ہے۔ لیکن جب امام حسین کو معلوم ہوا نا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے، جناب فضہ کو بلا کر کہا اس کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے، میرا بچہ سرخرو ہو جائے، میرا بچہ قربانی میں کامیاب ہو جائے۔
ماں ام لیلا خیمے میں گئی، سر پہ قرآن رکھ کے کہا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے۔ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، ام لیلا در خیمہ پہ دوڑی، کیا دیکھا؟ علی اکبر پلٹ کر واپس آئے۔ بابا سے کہتے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اور امام حسین اپنے علی اکبر کو پانی نہ پلا پائے۔ فرمایا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئیں۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے، کربلا کے میدان میں تھکیں گے نہیں عزادارو، 9 محرم ہے، میں مجلس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں علی اکبر نے اپنی قربانی دے دی، علی اصغر شہید ہو گئے، حسین کربلا میں اپنی قربانی کے لیے آئے ہیں۔ 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا مسافر کوفہ عبداللہ ابن عفیف ازدی جب کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں۔ بس اتنی اور گوارا کر لیجئے اس روایت کو سننے کی زحمت اور عبادت۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد لوٹا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا۔ سوچنے لگا کوفے میں کیا ہو گیا، کیا طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، شہر خالی کیوں ہو گیا؟ یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے پوچھا بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی کیجئے، تلوار اٹھائیے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد باقی رہ گیا اور باغی کو مارنے کے لیے کربلا نہ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، جلدی کیجئے، جائیے کو کربلا جا کے باغی پر تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہے ہم کس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھر سے نکلنے لگا، اپنی جان مجھے عزیز تھی، اپنے خانوادے کی آبرو مجھے عزیز تھی، میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے بڑھ کر کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت میں ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لائیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، عاشورے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، جو زخمی بھی ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو لاشیں بھی اٹھا چکا ہے، جس کے بدن پر تیر بھی لگ چکے ہیں، جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو، یہ کون ہے جس سے تمہیں خوف آتا ہے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون شخص ہے جسے مارنے کے لیے آئے ہیں، بس اتنا میں جانتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی۔ میں نے تلوار نکالی، اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا، چند ذراع کے فاصلے پر اس کا گھوڑا رہ گیا تھا، میں نے بس اتنا ارادہ کیا کہ گھوڑے کو جسد دوں اور اس پر حملہ کر کے اس کا سر اتار دوں۔ تلوار نکال کے میں حملہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھبرانے لگا، یہ مجھے کون ہے جو جانتے ہیں؟ میں رکا تو آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، کہنا میں نبی کا نواسا ہوں، میں حسین ہوں۔ عبداللہ پیروں میں گر گیا، مولا حکم کیجئے۔ کہا عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ کہ عبداللہ چند دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادر دے دینا، میری بہنوں کے سر پہ چادر دے۔ ماتم حسین۔ كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى.
تب میرے نبی کی یہ شفقت ہے اور یہ اتنی بڑی ذات ہے۔ اور حسین جب ذبح ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی، میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے فیصل آباد کا تاجر 100 روپے پہ بک جاتا ہے، فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کوڑیوں پہ بک جاتا ہے، یہ تو میرے نبی ہے، میری بہار حسن اور حسین۔ کس نے اس بہار کو لوٹا؟ امت نے۔ میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میری جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین۔ جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے۔ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، اور کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، پکڑو بھائی حسین کو پکڑو، ادھر سے ہو رہے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر سے، والسبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا، وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے، وہ اچھل کے ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے۔ یہ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے، پھر آپ نے یوں پکڑا، وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اسی حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے، اس کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ ارے بھائیو، بچے کے آنسو ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، دغا باز فراڈیا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کے آنسو، اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ اور اس 72 تو جان نثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے، اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا، پھر آپ کی باری آئی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے، کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست،
میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6-7 اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا، تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی، یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو ہم نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے روکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے، ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں، میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چاروں رہیں، تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت، اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک۔ آئے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں۔ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھوں کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھوں کھوا، روٹی کتھوں کھا بھی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو۔ سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھر لے، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی۔ بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ 2 شہید، حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے
جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد حضرت زینب کے بیٹے، میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ الله أكبر لا إله